अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 1 ता 7 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअु तख़ावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्माहातिहिम इन उम्माहातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा। व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। फमन लम यजिद फसियाम
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم तर्जमा सूरा मुजादला मदनी है। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमाला। इसमें 22 आयतें और 3 रकू हैं। बेशक अल्लाह ने सुनी उसकी बात जो तुमसे अपने शोहर के मामला में बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है और अल्लाह दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। वो जो तुम में अपनी बीबियों को अपनी माँ की जगह कह बैठते हैं वो उनकी माएँ नहीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिनसे वो पैदा हैं और वो बेशक बुरी और निरी झूठ बात कहते हैं और बेशक अल्लाह ज़रूर माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और वो जो अपनी बीबियों को अपनी माँ की जगह कहें फिर वो ही करना चाहें जिस पर इतनी बड़ी बात कह चुके तो उन पर लाजिम है एक मुर्दा आज़ाद करना कबल उसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये है जो नसीहत तुम्हें की जाती है और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। फिर जिसे बुर्दा ना मिले तो लगातार 2 महीने के रोज़े रखे कबल इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। फिर जिससे रोज़े भी ना हो सकें तो 60 मिस्कीनों का पेट भरना, ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो। और ये अल्लाह की हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक वो जो मुखालफत करते हैं
اللہ اور اس کے رسول کی ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی۔ اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کوتک جتا دے گا۔ اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے، اور 5 کی تو چھٹا وہ، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں، پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ مجادلہ کی تفسیر شروع سے تفسیر۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 3 رکوع، 22 آیتیں، 473 کلمے، 1792 حرف ہیں۔ وہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں، اوس بن سامت کی بیوی۔ شان نزول: کسی بات پر اوس نے ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد اوس کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تھا۔ اوس نے کہا میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ خولہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات عرض کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ گزر گئے، عمر زیادہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں۔ کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باب میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی حکم جدید نازل نہیں ہوا۔ دستور قدیم یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے طلاق کا لفظ نہ کہا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی اور جواب حسب خواہش نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے اپنی محتاجی و بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں۔ اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت رفع ہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا خاموش ہو، دیکھ چہرہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی فرمایا اپنے شوہر کو بلا۔ اوس حاضر ہوئے تو حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، یعنی زہار کرتے ہیں، زہار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات نسبی یا رضائی کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دی جائے جس کو دیکھنا حرام ہے۔ مثلا بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی کے ایسے عضو کو جس سے وہ تعبیر کی جاتی ہو یا اس کے جزو شائع کو محرمات کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جس کا دیکھنا حرام ہے۔ مثلا یہ کہے کہ تیرا سر یا تیرا نصف بدن میری ماں کی پیٹھ یا اس کے پیٹ یا اس کی ران یا میری بہن یا پھپھی یا دودھ پلانے والی کی پیٹھ یا پیٹ کی مثل ہے، تو ایسا کہنا زہار کہلاتا ہے۔ یہ کہنے سے وہ مائیں نہیں ہو گئیں۔ مسئلہ اور دودھ پلانے والیاں بسبب دودھ پلانے کے ماؤں کے حکم میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بسبب کمال حرمت مائیں بلکہ ماؤں سے اعلیٰ ہیں۔ جو بیوی کو ماں کہتے ہیں اس کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، یعنی ان سے زہار کریں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ باندی سے زہار نہیں، اگر اس کو محرمات سے تشبیہ دے تو مظاہر نہ ہوگا، یعنی اس زہار کو توڑ دینا اور حرمت کو اٹھا دینا کفار زہار کا، لہٰذا ان پر ضروری ہے خواہ وہ مومن ہو یا کافر
صغیر ہو یا کبیر ہو، مرد ہو یا عورت، البتہ مدبر اور ولد اور ایسا مکاتب جائز نہیں جس نے بدلے کتابت میں سے کچھ ادا کیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اس کفارہ کے دینے سے پہلے وتی اور اس کے دوائی حرام ہے، اس کا کفارہ متصل اس طرح کہ نہ ان 2 مہینوں کے درمیان روزے رمضان آئے متصل اس طرح کہ نہ ان 2 مہینوں کے درمیان رمضان آئے اور نہ 5 دنوں میں سے کوئی دن آئے جن کا روزہ ممنوع ہے، اور نہ کسی عذر سے یا بغیر عذر کے درمیان سے کوئی روزہ چھوڑا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اثر نو روزے رکھنے پڑیں گے۔ مسائل یعنی روزوں سے جو کفارہ دیا جائے اس کا بھی جمع اور دوائی جمع سے مقدم ہونا ضروری ہے، اور جب تک وہ روزے پورے نہ ہوں خاوند بیوی میں سے کوئی کسی کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی اسے روزے رکھنے کی قوت ہی نہ ہو، بڑھاپے یا مرض وغیرہ کے باعث، یا روزے تو رکھ سکتا ہو مگر متواتر یا متصل نہ رکھ سکتا ہو، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا دینا، اور یہ اس طرح کہ ہر مسکین کو نصف سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا جو دے، اور اگر مسکینوں کو اس کی قیمت دی یا صبح شام دونوں وقت انہیں پیٹ بھر کر کھلا دیا جب بھی جائز ہے۔ مسئلہ اس کفارہ میں یہ شرط نہیں کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ہو، حتیٰ کہ اگر کھانا کھلانے کے درمیان میں شوہر اور بیوی میں قربت واقع ہوئی تو نیا کفارہ لازم نہ ہوگا، اور خدا اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑو، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ رسولوں کی مخالفت کرنے کے سبب رسولوں کی صدق پر دلالت کرنے والی کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا، رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے اپنے اعمال جو دنیا میں کرتے تھے اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، اور اپنے راز آپس میں گوش در گوش کہیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کرتا ہے، ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ سرگوشی ہو یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی 5 اور 3 سے اپنے علم و قدرت سے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہ تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس میرے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔